اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ سیشن میں ہم نے اکاؤنٹس ریسیویبل مینجمنٹ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور ہم ابھی فیکٹرنگ آف ریسیویبلس کی بات کر رہے تھے. تو آج بھی ہم یہیں سے شروع کریں گے اور لیٹس ریویو کہ جو فیکٹرنگ ہے اس میں کیا پرابلمس ہیں یا اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اور اس کی کاسٹ کے ساتھ ساتھ ہم ادر فیکٹرز بھی کنسیڈر کریں گے. تو لیٹ اس جسٹ ہیو another illustration of factoring. There is a company, Books Limited. They print and distribute educational textbooks to a large number of customers. It supplies directly to schools, retail bookshops and libraries. Up till now, the company published, printed and distributed a limited range of educational text. It has recently won an exclusive contract to supply a wider range of text to all schools throughout the country. This has resulted in a huge expansion in business, and while the new business is potentially very profitable, the company is currently experiencing cash flow difficulties. ظاہر ہے ایک روٹین سے اب ہٹ کر کوئی کام کریں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ فنڈس کی ضرورت پڑے گی اور کیش فلو پرابلم تو نظر آئیں گی. The manager has expressed concern at the increase in the level of company's bank overdraft. The managing director has decided that immediate action is required to rectify the problem. یعنی ایک سائڈ پر آپ کا جو بینک ہے وہ آپ کو چیز کر رہا ہے کہ جی آپ کا اوور ڈرافٹ بہت بڑھ گیا ہے، تو obviously responsible manager is trying to find out a solution for that. The financial controller has contracted a factoring institution, Factor Limited, with a view of factoring the debts. Credit sales for the year just ended 2.55 million with average debtors of 1.05 million. Debtor days are expected to remain at current level if factoring arrangement is not entered into. اگر آپ نوٹ کریں کہ 2.55 ملین سیلز کے اگینسٹ آپ کے جو ڈیٹرز ہیں وہ 1.50 ہیں. اٹ از اراؤنڈ 50%. سو وچ مین اگر یہ 50% ہیں تو 100 اور تقریباً 80 دن کے قریب آپ کو یہ پڑ رہے ہیں اگر اس کی ایج نکالیں. Now, while the industry average is on 120, یعنی انڈسٹری میں جو لوگ کریڈٹ پر دے رہے ہیں وہ 120 ڈیز ہے اور آپ تقریباً 180 ڈیز لے رہے ہیں. Factor has put forward the following proposal. Number one, factoring facilities will be provided to the company with an advance of 75% of the value of sales invoices. یعنی وہ 100% sales invoices کے against 75% آپ کو وہ funds provide کرے گا. If the factoring proposal is accepted, Books Limited will be required to utilize the full advance facilities. یعنی وہ پورا 75% ہی یوز کر لیں گے. Factor will charge 1.25% of books turnover for the factoring services. یہ اس کی فیس. And interest on advance will be charged at 14% per annum. The financial controller of the book company has also provided the following information. Sales revenue is expected to be doubled in the coming year and remain at this increased level for the foreseeable future. یعنی پہلے جو سیل تھی آپ کی 2.550 تھا ملین، تو اب وہ ڈبل ہو جائے گی. And all sales are on credit, and as a result of the strict credit control procedure adopted by the Factor Limited, the average debtors are expected to be reduced to the industry average of 120. یعنی فیکٹر بھی جو ہے وہ بھی though they are taking a credit control, but still they are also taking 120 days. اس کا مطلب سمپلی یہ ہوگا کہ اگر آپ فیکٹر سے بھی اپنی ڈیٹرز کو ڈسکاؤنٹ کروا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ کو 120 دن کی کاسٹ ہی پے کرنا پڑے گی. The existing credit control function can be reduced by one member of staff saving 25,000 per annum. ہاں یہ ہے کہ جب کریڈٹ کنٹرول فیکٹر کرے گا تو آپ کو پھر ایک آدمی کی سیلری بچ جائے گی which is 25,000 rupees per annum. A member of the general administrative staff who spends approximately 25% of her time on sales administration will no longer be required to carry out this function, and she will however still be retained by the company on the same salary as at present whether or not the factoring proposal is acceptable. یہاں پوائنٹ نوٹ کریں کہ آپ کا جو کریڈٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک آدمی کم ہو رہا ہے لیکن جو دوسرا پرسن ہے وہ کم نہیں ہو رہا، اس کو آپ نے رکھنا ہی ہے آپ نے اس کو، تو اس لیے اس کی سیلری ریلیونٹ نہیں ہوگی، اس میں کنسیڈر نہیں کی جائے گی. کرنٹ اوور ڈرافٹ ریٹس آر 12%. نوٹ کریں
اوور ڈرافٹ سے فائنینسنگ کرواتے ہیں تو 12% پڑتا ہے، اور اگر آپ فیکٹرنگ کے پاس جا رہے ہیں تو وہ آپ سے 14% چارج کر رہا ہے، پلس 1.25% آپ کو فیس بھی دینا پڑے گی. سو لیٹس کیلکولیٹ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ فیکٹر کروانا چاہیے کہ بینک اوور ڈرافٹ کے تھرو ہی فائنینسنگ کروانی چاہیے. فائنینسنگ کاسٹ آف ڈیٹر وداؤٹ دی فیکٹرنگ ارینجمنٹ. دیکھیں پہلے جو ڈیٹرز تھے 1.05 ملین، اب وہ ہو جائیں گے ڈبل، کیونکہ آپ کی سیلز بھی ڈبل ہو جائے گی، اور 12% آپ کو انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا اوور ڈرافٹ پر. تو آپ کی کاسٹ جو بنتی ہے وہ 252,000 پر اینم بنتی ہے. لیکن اگر آپ فیکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دیٹ ول بی ریڈیوس ٹو 120 days of which the factor advance 75% at an interest rate of 14%. The increased level of debtors will be 255 کو آپ 2 times کریں تو سیل ہو گئی، اور 120 days اس کی کیلکولیٹ کریں اور اس کا 75% لیں تو وہ بنتا ہے آپ کا 168,000. آپ کے یہ ڈیٹرز بنتے ہیں، اور اس کا 14% ڈیٹر کا 75% آف ڈیٹرز اینڈ 14% آف دیٹ 176,400 بنتی ہے. یہ اس کا انٹرسٹ ہو گیا. اور اس کے بعد جو 25% ڈیٹرز جو اس نے فیکٹر نہیں کیے آپ کو دینے پڑیں گے، آپ اوور ڈرافٹ کے تھرو فائنینس کروائیں گے. یعنی 1.68 ملین میں سے 75% جو ہیں وہ فیکٹر کرائیں گے، اور جو ریمیننگ بنتے ہیں وہ آپ اوور ڈرافٹ کے تھرو فائنینسنگ کروائیں گے، اور اس پر آپ پے کریں گے 12%. تو وہ آپ کا بنتا ہے 50,400. اور فیکٹرنگ فیس تو آپ کو ٹوٹل پہ دینا پڑے گی، یعنی ڈبل جو سیل ہوئی ہے اس کا 1.25%، وہ 63,875. اور ایڈمنسٹریٹو اور کنٹرولنگ کریڈٹ کاسٹ جو سیونگ ہے ایک آدمی جس کو آپ نکال دیں گے وہ 25,000 ہے. تو آپ کی کاسٹ جو ہے فیکٹرنگ کی 266,675 پڑے گی. اب آپ دیکھیں کلیئرلی اس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ اگر بینک اوور ڈرافٹ کے تھرو چلتے ہیں تو آپ کو 252,000 کاسٹ پڑتی ہے، اور اس طرح سے اگر فیکٹر کرواتے ہیں تو 266,675 پڑتی ہے. تو بیسیکلی اس کیس میں ہم کنکلوژن یہ کریں گے کہ آن دا فائنینشیل گراؤنڈ اٹ ول ناٹ بی وائبل ٹو انٹر انٹو فیکٹرنگ ارینجمنٹ ایز اٹ از 13,650 more expensive than the current system of financing with a bank overdraft. If it were possible, it would be even better to attempt to avail the debt collection aspects of the factoring arrangement and continue to finance debtors with the bank overdraft facilities. اب اس میں دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کا جو ہمارا آپریٹنگ سائیکل ہے، اور آپریٹنگ سائیکل میں بھی خاص طور پر جو ایج آف ڈیٹرز ہے، ایج آف ریسیویبلس ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ 180 days کا کریڈٹ پیریڈ الاؤ کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارا جو آپریٹنگ سائیکل ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. اس لیے اس کو کم کرنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ کیا ہیں، پوائنٹ بائی پوائنٹ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے ریڈیوس کرنا ہے اپنے آپریٹنگ سائیکل کو، اور آپریٹنگ سائیکل میں دیر آر نمبر آف ٹیکنیکس اویلیبل. ان میں سب سے پہلی جو ٹیکنیک آپ کہہ لیں ریڈیوس را مٹیریل اسٹاک ہولڈنگ، یہ ہم را مٹیریل کے کیس میں ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. اس میں ہم کوشش کریں گے جسٹ ان ٹائم سسٹم میں جائیں تاکہ کم سے کم ٹائم ہمیں ہولڈ کرنا پڑے را مٹیریل کو. سملرلی آٹومیشن آف پروسیس ہے کہ آپ پروسیس کو بہتر کر لیں تاکہ پروڈکشن پیریڈ جو ہے اس کو کم کیا جائے. مور ایفیشینٹ یوز آف نیو ٹیکنالوجی، یہ لیٹر آن میں ڈسکس کروں گا کمپیوٹر ایڈیڈ مینوفیکچرنگ ٹیکنیکس کیا ہیں. تو اس میں اگر آپ ٹیکنالوجی کو آپ یوز کریں گے تو اس سے بھی آپ کا جو سائیکل ہے وہ کم ہو جائے گا. انٹروڈکشن آف کوالٹی سسٹم، کہ اگر آپ اسکریپ یا ویسٹیج کو کم کر لیں کسی طریقے سے، اس سے بھی آپ کا ٹائم جو ہے بچ جائے گا. اور ریویو آف پروسیس سیکوینس اینڈ فیکٹری لے آؤٹ، یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ اگر آپ فیکٹری آؤٹ لے ایسے بنائیں، یعنی اس کو اس طرح سے کنسٹرکٹ کیا جائے کہ آپ کو کم سے کم ٹائم لگے اس کو مینیج کرنے میں. ریڈیوس فنش گڈ اسٹاک ہولڈنگ، یہ بھی وہی انوینٹری کے کیس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. دوسری بات ہے پرومپٹ انوائسنگ آف آل ڈسپیچز. اصل پرابلم یہ ہے ریسیویبلس کی، جس کو میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ آپ ریسیویبل کے ٹائم کو کیسے کم کریں. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی انوائسنگ کا سسٹم بہتر رکھیں، اور ساتھ ساتھ یہ ضرور کریں کہ آپ اپنی جو کسٹمرز ہیں ان کو منتھلی بیسس پر ان کے اکاؤنٹس کی ایک اسٹیٹمنٹ ضرور بھیجیں. ہمارے یہاں پاکستان میں یہ رواج کم ہے، جبکہ آپ اگر اپنے کسٹمرز کو منتھلی بیسس پر ان کے اکاؤنٹس کی ایک کاپی بھیج دیں، فوٹو کاپی کر کے بھیج دیں، فیکسی کر دیں یا ٹیلیکس کر دیں، جیسے بھی ہے، کہ آپ کا یہ حساب ہمارے ساتھ بنا، آپ کا اوپننگ بیلنس پچھلے مہینے کا یہ تھا، آپ نے اتنی اور پرچیزز ہم سے کی،
اس میں آپ کے یہ چیک ہمیں اس انوائس کے اگینسٹ آ گئے ہیں اور یہ اب آپ کا آؤٹ اسٹینڈنگ بیلنس ہے. اور ساتھ یہی نہ کریں بلکہ اس کو ایج انالیسس کر کے بھی دیں کہ دیکھیں یہ انوائس اتنے دن پرانی ہے, یہ انوائس اتنے دن پرانی ہے, اور ساتھ یہ بھی مارک کر دیں کہ کیونکہ کریڈٹ پیریڈ آپ کو اتنے دن کا الاؤ تھا تو آپ ان انوائسز کو پلیز فلاں ڈیٹ تک پے کر دیں. سو دس ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو اینڈ ریڈیوس یور ریسیویبل ٹائم فیکٹر. تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ریسیویبل مینجمنٹ میں اگر آپ نے ریڈیوس کرنا ہے اپنے آپریٹنگ سائیکل کو تو آپ ریسیویبل کے ٹائم کو بھی ضرور دیکھیں اور اس کو کوشش کریں کم سے کم کرنے کی. پھر پیمنٹ میتھڈس کی جہاں تک بات کرتے ہیں جب ہم ورکنگ کیپٹل سائیکل کی, تو اس میں پیمنٹ کا بھی ایک ایشو ہے کہ پیمنٹ کو ہم زیادہ ڈیلے نہیں کریں گے بلکہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹائم فریم ان کے ساتھ طے ہے اسی کے حساب سے ہم ان کی پیمنٹ کرتے جائیں تاکہ ان کی طرف سے کوئی پرابلم نہ کریٹ ہو جائے. تو یہ لیکن میں اس کو بھی پیبل کے کیس میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ڈیلے کرنی پڑتی ہے تو کیوں کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں. ارلی سیٹلمنٹ, ڈسکاؤنٹ اور انسینٹیوز, یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ ارلی سیٹلمنٹ اور ڈسکاؤنٹ آفر کریں, لیکن اگین آپ نے کاسٹ افیکٹونیس ضرور دیکھنی ہے کہ ڈسکاؤنٹ کی جو کاسٹ ہے لگتی تو تھوڑی ہوتی ہے لیکن اینولائز بیس پر وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے, اس لیے ہمیں اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا. اب جو دوسرا پارٹ ہے اس کا فیکٹرنگ کے بعد وہ ہے کریڈٹ پالیسیز کا, کہ کریڈٹ پالیسیز جو ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے. آج آپ ایک کریڈٹ پالیسی فکس کر لیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو 60 ڈیز کا کریڈٹ دیں گے, تو کیا یہ 60 ڈیز کریڈٹ ہی رہے گا یا اس میں چینج بھی ہو سکتی ہے. دس از آل ڈیپینڈ کہ جی آپ کی جو سیلز ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. اگر آپ 60 ڈیز کریڈٹ پر چل رہے ہیں اور آپ کی سیلز زیادہ امپروو نہیں کر رہی ہے تو آپ اپنی کریڈٹ پالیسی کو ریلیکس کریں, 75 اور 90 ڈیز پہ چلے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی 60 ڈیز ہی زیادہ ہے تو آپ اس کو کم کر کے 45 ڈیز یا 30 ڈیز پر بھی آ سکتے ہیں. لیکن وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ پالیسی ڈٹرمن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو کسٹمرز ہیں جن کو آپ کریڈٹ دینا چاہتے ہیں ان کا پہلے انالیسس ضرور کریں. ان کے انالیسس کی جہاں تک بات ہے, میں نے تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کیا تھا پریویسلی, میں تھوڑا سا آج اور ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ویسے تو 5 C's کہا جاتا ہے کسٹمر کی کریڈٹیبلٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. میں نے اس میں 2-3 اور ایڈ کی ہیں, وہ بھی آپ سن لیں اور دیکھیں. سب سے پہلے تو کریکٹر ہی ہے, تو میں نے ان کو 8 C's کر دیا ہے 5 کی بجائے, کہ کریکٹر جو ہے کہ اس کا بزنس کریکٹر کیا ہے, اس کا پرسنل کریکٹر کیا ہے جس کسٹمر کے ساتھ بھی آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کی کیپیسٹی کیا ہے کہ اس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ سے جو مال خریدنے جا رہا ہے وہ اس کی ٹائملی پیمنٹ بھی کر دے گا, اس کا بزنس اتنا اچھا ہے. اس کا اپنا کیپٹل بزنس میں کیا لگا ہوا ہے, اگر کسی سٹیج پر کوئی سیکیورٹی کا ایشو بنتا ہے یعنی اس کو لیکویڈیٹ ہونا پڑتا ہے تو کیا آپ کے پیسے مارے تو نہیں جائیں گے, سیکیورٹی کیا اویلیبل ہے. پھر کنڈیشنز کیا ہیں, اکنامک کنڈیشن بھی دیکھنی ہے, اس انڈسٹری کی بھی کنڈیشن دیکھنی ہے جس میں وہ کام کر رہا ہے. پھر کاز کیا ہے, پھر کنسیڈریشن کیا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ کمرشلائزیشن ہے. دیکھیں اگر آپ کو فائدہ ہے کریڈٹ پر دینے کا پھر تو اس کو کریڈٹ دیں, لیکن اگر اس میں کوئی نقصان نظر آتا ہے, مثلا بیڈ ڈیٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر دیر از نو پوائنٹ, آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی. اسی طرح میں نے 8 C's لکھی جن کو آپ نے واچ آؤٹ کرنا ہے, ان کا بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 1 کمپلائنسنسی. یہ کمپلائنسنسی کیا ہوتی ہے کہ دیکھیے حالات اتنے آسان نہیں جتنے نظر آتے ہیں بزنس کے, دے آر کوائٹ ڈیفیکلٹ, اس میں کافی کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں, تو ان کمپلیکیشنز کو بھی سامنے رکھنا ہے. کمپٹیشن از آلویز دیئر, کنٹرول از آلسو اے پرابلم. دیکھیں آپ نے ایک چیز آپ نے سیلز کر دی, آپ کی طرف سے گڈس چلی گئی, اب آپ ویٹ کریں گے پیسوں کے آنے کا, تو یہ آپ کا کنٹرول تو نہیں رہتا. پھر اس پر کنٹینیوٹی, آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسٹمر آپ کا لائل رہے, آپ کے ساتھ کنٹینیو بھی کرے. کمٹمنٹ آف ٹاپ مینجمنٹ, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیئرلیسنیس, یہ ہماری طرف سے ہی ہوتی ہے کہ ہمیں کیئرلیس نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اگر آپ ٹائملی انوائس نہیں بھیج رہے ہیں, اس کو فالو پراپرلی نہیں کر رہے ہیں, اس کی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں بھیج رہے, تو پھر اٹ وونٹ ورک. پور کمیونیکیشن, یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے کلائنٹ کو, اپنے کسٹمر کو آپ ٹائملی کمیونیکیٹ کرتے رہیں. جو بھی آپ کے آفرز ہیں, جیسے بھی ہے, آپ بڑھانا چاہتے ہیں, گھٹانا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, ان کو ٹائملی کمیونیکیٹ ضرور کریں. پھر کنٹینجنسیز, آپ ضرور اس کے لیے بھی تیار رہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایمرجنسی آ سکتی ہے, تو ہاؤ ٹو مینیج. اب کوشچن یہ ہے کہ ہم یہ تمام دیکھنے کے باوجود ہم نے اپنے کسی بھی کسٹمر کی کریڈٹ ریٹنگ یا کریڈٹ سکورنگ ضرور کرنی ہوتی ہے. کریڈٹ ریٹنگ کے لیے تو یہ ہے کہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز بھی ہیں,
جو آپ کے لیے یہ کام کر دیتی ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی فیس کتنی ہے اور وہ ورکیبل ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ آپ اپنے طور پر بھی ایک کریڈٹ سکورنگ چارٹ بنا لیتے ہیں اور اس کے حساب سے اس کی سکورنگ کرتے ہیں آؤٹ آف 100. اگر تو وہ 70 یا 70 سے ابو سکورنگ لے لیتا ہے تو بینچ مارک یہی ہے کہ ہم اس کو کریڈٹ ایکسٹینڈ کر دیں گے. لیکن ایک اور جو ڈیولپ فارمولا ہے کیپم کا، جو ہم نے پیچھے ڈسکس بھی کیا تھا ون ٹائم، کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی بیٹا فیکٹر ورک آؤٹ کر لیتے ہیں. اب یہ بیٹا فیکٹر اسی فارمولے کو تھوڑا سا امینڈ کرنا پڑتا ہے تو بیٹا فیکٹر آ جاتا ہے. یہ دیکھیں میں نے یہاں اس کی ورکنگ کی ہوئی ہے کہ ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن مائنس رسک فری ریٹ آف ریٹرن. اگر اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں مارکیٹ ریٹ آف ریٹرن مائنس رسک فیکٹر، یہ اگر مارکیٹ ریٹ آف ریٹرن اور رسک فیکٹر کا ڈفرینس لیں تو اس کو ہم کہتے ہیں رسک پریمیم. تو اگر آپ ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن سے مائنس کریں رسک فری ریٹ آف ریٹرن اور اس کو ڈیوائڈ کر دیں رسک فیکٹر سے تو آپ کا بیٹا آ جائے گا. اور اس کیس میں دیکھیں اگر آپ کا ایکسپیکٹڈ ریٹرن 17.5% ہے اور رسک فری ریٹ آف ریٹرن 10% ہے تو اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں مارکیٹ ریٹ آف ریٹرن وچ از 15% اور مائنس رسک فری 10، سو یہ بیٹا آپ کا آئے گا 1.5. اگر آپ نے یہ بینچ مارک رکھا ہے کہ جی جس کمپنی کا بیٹا 1.5 ہوگا یہاں تک تو ہم کریڈٹ دیں گے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو کریڈٹ نہیں دیں گے. تو یہ بھی اب آپ پر ہے کہ آپ کس طرح اپروچ کرتے ہیں کسی کسٹمر کی کریڈٹ وردینس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو جیسے میں نے کہا کہ بیفور وی ڈیسائیڈ اے کریڈٹ پالیسی ہمیں یہ فیکٹرز کنسیڈر کرتے ہوئے کسٹمر کی کریڈٹ وردینس کو انالائز ضرور کرنا پڑے گا. اب جیسے میں نے کہا کہ کریڈٹ ریلیکس بھی ہوتی ہے ٹائٹ بھی ہوتی ہے. تو ریلیکس میں کیا ہوتا ہے اس سے ہم کریڈٹ پیریڈ انکریز کر دیتے ہیں اور اس کے انکریز کرنے اور اس کی کریڈٹ لمٹ بھی انکریز کر دیتے ہیں اور ہم ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں کریڈٹ ٹو رسکی کسٹمرز آلسو، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے ٹو امپروو سیلس. بٹ آن دی ادر ہینڈ ڈینجر یہ ہوتا ہے کہ اس سے بیڈ ڈیٹس بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. جبکہ ٹائٹ پالیسی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ریڈیوس کرتے ہیں کریڈٹ پیریڈ کو، ڈیکریز کرتے ہیں کریڈٹ لمیٹڈ کو، اینڈ وی بی سلیکٹیو کسٹمرز کو ہم اپنی سپلائی سیلز کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے سیلز ریڈیوس ہو جاتی ہے، بیڈ ڈیٹس بھی ریڈیوس ہو جاتے ہیں، لیکن اکارڈنگلی آپ کی کنٹریبیوشن کم ہو جائے گی. تو یہ ضروری ہے کہ آپ بیلنس کر کے دیکھیں کہ کیا ہم کریڈٹ ایکسٹینڈ کریں نہ کریں، ٹائٹ کریں یا ریلیکس کریں. اس کی میں نے ایک دو ایگزامپلس پہلے چھوٹی چھوٹی لی ہیں، ان کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد پھر کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کی کرنٹ سیلز 60,000 ہے اور ایٹ 10 روپیز پر یونٹ آپ بیچ رہے ہیں اور جبکہ ویریبل کاسٹ صرف 6 روپے پر یونٹ ہے اینڈ فکس کاسٹ فار دا ایئر از 120,000 روپیز ہے. آپ نے کریڈٹ پیریڈ 30 days اور ریٹ آف انٹرسٹ 15% ہے. یہ آپ کی کرنٹ ہے. آپ نے پرپوز میں کیا کیا کہ انکریز کریڈٹ پیریڈ فرام 30 days to 45 days، یعنی پیریڈ کو بڑھا دیا اور اس ہوپ میں کہ جی ہماری سیلز انکریز کرے گی. دیٹس وائی دا سیلز انکریز بائی 63,000 یونٹس، یعنی 60,000 یونٹ سے بڑھ کر 63,000 یونٹس ہو گئی. اب اگر کنٹریبیوشن دیکھیں تو 10 میں سے 6 نکال دیں تو 4 روپے کنٹریبیوشن پر یونٹ. تو آپ کی کرنٹ کنٹریبیوشن جو ہے وہ 60,000 یونٹ کی 4 روپے کے حساب سے 2,40,000 بنتی ہے. اور ریوائز کنٹریبیوشن کیا ہوگی؟ 63,000 یونٹ کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ 252,000 بنے گی. آپ کہیں گے کہ میں نے اس میں سے فکس کاسٹ مائنس کی، کیونکہ فکس کاسٹ دونوں صورتوں میں سیم ہے تو وہ ریلیونٹ نہیں بنتی ڈیسیجن میکنگ میں، اس لیے آپ کنٹریبیوشن کے ڈفرینس کو ہی دیکھیں. تو کنٹریبیوشن جو ہے وہ آپ کی انکریز کر جاتی ہے. اب یہ جو کنٹریبیوشن انکریز کرے گی ریلیکس کرنے سے، اگر تو بینیفٹ ہے تو پھر آپ ضرور اس کو لے آئیں، آگے کر لیں، اور اگر بینیفٹ نظر نہیں آتا ہے تو پھر نہ کریں. اچھا اگر اس کو مزید آپ نے دیکھنا ہے کہ کاسٹ تھوڑی سی اور دیکھیں کہ اگر یہ کاسٹ کیسے پڑے گی، یعنی 30 دن آپ نے دیے تھے پہلے تو آپ کی کنٹریبیوشن یہ اور اتنی انکریز کنٹریبیوشن میں آئی. لیکن اگر آپ دوسری سائڈ دیکھیں اس کی کہ اگر آپ ڈیٹرز ٹائم بڑھا رہے ہیں تو جو ڈیٹرز جتنے بڑھ رہے ہیں اس میں جو آپ کا فنڈز انوالو ہے اس کی کاسٹ بھی تو کنسیڈر کریں. یعنی صرف آپ انکریز ان کنٹریبیوشن کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کی جو کاسٹ ہے اس کو بھی دیکھیں گے. اب دیکھیں اس میں کہ آپ کی جو کرنٹ کاسٹ آ رہی ہے، لیکن کاسٹ جو ہے وہ سیل پرائس سے نہ نکالیں بلکہ ویریبل کاسٹ سے نکالیں، وچ از 6 روپیز اے یونٹ، 60,000 یونٹس تو 360,000 اور 30 دن کی 15% کے حساب سے 4,500 بنتی ہیں.
جبکہ ریوائز کاسٹ جو ہے وہ آپ کی کاسٹ بنے گی 63,000 یونٹ 6 سے ملٹیپلائی کریں گے اگین 3,78,000 اور اس کے 45 دن کی کاسٹ 15% کے حساب سے بنتی ہے 7,088 روپے. ایکسیس کنٹریبیوشن 12,000 ہے اور ایکسیس کاسٹ 2,588 ہے. دین ڈفرنس اگین یعنی کاسٹ میں جو انکریز آئی ہے لیکن جو کنٹریبیوشن میں انکریز آئی ہے وہ زیادہ ہے کاسٹ کی انکریز سے اور نیٹ بینیفٹ آپ کو 9,412 کا ملتا ہے. تو اٹ مینس کہ ہمیں اپنی کریڈٹ پالیسی کو ریلیکس کر دینا چاہیے. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی دیکھیں گے کہ کیا بیڈ ڈیٹس کا ایشو کیا ہوگا, کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ بیڈ ڈیٹس بڑھ جاتے ہیں اگر آپ سیلز بڑھاتے ہیں کریڈٹ پالیسی کو ریلیکس کرتے ہیں. If bad debts increase from 1% to 2% and admin cost increase by 2,000 due to increased sales, then increased bad debts will be یعنی اوریجنلی 6,000 تھے اب 6,600 ہو جائیں گے. تو 600 کے بیڈ ڈیٹس بڑھ گئے اور ٹوٹل کاسٹ انکریز ہو گئی اب 8,600. تو نیٹ بینیفٹ جو ہے آپ کو 812 روپے کا پڑتا ہے. تو اٹ از ناٹ اونلی دی کنٹریبیوشن, ہمیں ریسیویبل کی جو کاسٹ ہے وہ کنسیڈر کرنی ہے. ہمیں اگر انکریز سیلز کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بڑھ رہی ہے اس کو کنسیڈر کرنا ہے اور ہمیں بیڈ ڈیٹس میں جو انکریز آ رہی ہے اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہے. اونلی دین وی ڈیسائڈ should we relax the policy or should we continue as it is. اچھا اب کریڈٹ کنٹرول ایک فنکشن ہے, اس کو ہم ضرور اسٹڈی کریں گے ان ڈیٹیل کیونکہ اس کے بغیر یہ ریسیویبل کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا ہے. A good credit control department will exhibit a number of characteristics, some of which are included in the listed below. یہ میں نے لسٹ کر دی ہیں 10 پوائنٹ ہیں. Preferably have a cash business relationship with customer to begin with. یعنی کسی کسٹمر کو آپ کریڈٹ ایکسٹینڈ کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ پہلی جو اس کے ساتھ ڈیل ہو وہ کیش بیس پر ہو. دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیش بیس پر آپ کے ساتھ کیسے چلتا ہے. دین obtain reference from new customer and possibly visit their premises. آپ نے سنا ہوگا کہ سم ٹائم آپ سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ بینک سے ریفرنس لے کر آئیں, تو بینک اوپینین دے دیتا ہے اپنے کسٹمر کی, ایسا نہیں ہے, لیکن اوبیسلی وہ کسٹمر سے ڈسکس کر کے ہی دیتا ہے, یعنی کسٹمر کو انفارم کر کے دیتا ہے اور بینک اوبلائج کرتا ہے کہ جی وہ ریفرنس دے جب بھی کوئی مانگا جائے. اسیس دی سروسز آف کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی, یہ میں ڈسکس کر چکا ہوں. اونلی انکریمنٹل ریز کریڈٹ لمٹ ٹو دیٹ پریفرڈ بائی کسٹمر, یعنی پریفرڈ کسٹمر جو ہے نا تبھی آپ انکریز کریں جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے ہوں گے. مینٹین اے ہسٹری آف ٹرانزیکشن ود ایچ کسٹمر, یعنی آپ صرف ون آف ٹرانزیکشن کو نہ دیکھیں بلکہ سیریز آف ٹرانزیکشن کو دیکھیں کہ آپ کا کسٹمر نے آپ کے ساتھ کیسے بہیو کیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. کریٹ گڈ رپورٹنگ کنٹرول سچ ایز ایج انالیسز اینڈ سو آن. یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا شروع میں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کی ایج انالیسز ضرور کریں. دیکھیں ان کو ریمائنڈ کروائیں کہ دیکھیں جی آپ کے ساتھ یہ بزنس چل رہا تھا, یہ ڈیز ہم نے الاؤ کیے تھے, اتنے ڈیز آپ نے لے لیے, یہ بیلنس آپ کا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو بتاتے چلے جائیں. یہ نہیں کہ ڈیلے کریں, نہیں, دیر اینڈ دین ان کو انفارم کریں اگر وہ اوور دا لمٹ جا رہے ہوں. انشور دیٹ کریڈٹ کنٹرول رپورٹ فرام پارٹ آف دی مانیٹرنگ آف دی ورکنگ کیپٹل سائیکل ایز اے ہول سو دیٹ دی امبیلنس ڈو ناٹ ارائز. یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے ورکنگ کیپٹل سائیکل کو بھی ود ان کنٹرول رکھیں. ایسا تو نہیں کہ وہ بڑھتا چلے جا رہا ہے, جو ہی بڑھے گا آپ کی کاسٹ بڑھ جائے گی. Assess, publish information on customers, particularly through financial statements or through information searches via credit or other agencies. یہ بھی اویلیبل ہے. بلکہ آج کل تو دنیا میں کسی بھی کمپنی کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں آپ تو اس کی انفارمیشن آپ کو نیٹ سے اویلیبل ہو جائے گی. سم ٹائم پیڈ ہوتی ہے اور سم ٹائم فری بھی مل جاتی ہے. Ensure all customers' credit limits are periodically reviewed. یہ بھی ضروری ہے, لیکن ضروری نہیں کہ تمام کسٹمر کے ساتھ ایک ہی لمٹ رکھی. آپ دیکھ لیں کچھ کسٹمرز ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ لمٹ ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ڈسکریمنیشن سم ٹائم پرابلم کریٹ کرتی ہے. دس از وائی آئی سیڈ کہ آپ پیریوڈیکلی اس کو ریویو کریں کہ ہماری جو کریڈٹ لمٹس ہیں اس کو کہاں تک ہم بہتر کر سکتے ہیں یا کس طرح سے ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگلی. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ایک آسپیکٹ آ رہا ہے کہ فیکٹرنگ جو ہے اس کے بینیفٹس بھی ہیں اور اس کے ڈینجر بھی ہیں. بینیفٹس میں دیکھیں اسیس ٹو فلیکسیبل سورس آف فائنینس, یہ تو آپ کو فائنینس اویلیبل ہو جائے گا دیر اینڈ دین, آپ کو ضرورت ہے آپ لے جائیں گے, لیکن کاسٹ کنسیڈر کرنی ہے. سیلز لیجر ایکسپیرینس فیکٹرز کین آفن برنگ اے لیول آف ایکسپرٹیز ٹو ڈیٹر مینجمنٹ. یہ ہوتا ہے جو لوگ کا جن کا کام ہی ڈیٹرز کلیکٹ کرنا ہے تو وہ ٹیکنیکس جانتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پرسو ود دی ریسیویبلز اینڈ ہاؤ دی منی فرام دیم. Factors can bring economies of scale of debtor management, thus making them more efficient than a single or small company could be.
ظاہر ہے ان کا کام یہ ہے تو وہ کر سکتے ہیں. The business can pay its own debts more promptly, thus ensuring continuing supply of goods, for example, and also in be able to assess early payment discount which may be. اگر آپ کو پیسے پہلے مل جاتے ہیں فیکٹرنگ کر کے تو یہ بھی تو پاسبل ہے نا کہ آپ اپنے سپلائرز کو ارلی پے کر کے ڈسکاؤنٹ اویل کر لیں. اسٹاک لیولز میں بھی آپٹیملی مینیج سنس دے ول بی انکمبرڈ بائی ریسٹرکشنز ریلیٹنگ ٹو دی پیمنٹ ڈیفیکلٹیز. تو یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ اپنے اسٹاک کو بھی مینیج کر لیں. ڈیٹ فیکٹرنگ از اے سورس آف فنڈز دیٹ انشور ایڈیکویٹ فائنینسنگ فار گروئنگ بزنسز. آپ کا بزنس پروموٹ کر رہا ہو, بڑھ رہا ہو, تو پھر آپ کو یہ فنڈ اویلیبل ہو جاتے ہیں. دین کاسٹ آف سیلز لیجر ایڈمنسٹریشنز آر اوائڈیڈ. اصل میں یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اس میں کہ دیکھیں جب آپ فیکٹر کو ریسیویبلز دے دیتے ہیں تو آپ کی سیلز لیجر کی کنٹرول یا مینجمنٹ آپریشن جو ہے وہ ان کے ذمہ لگ جاتا ہے, آپ کے ذمہ نہیں پڑتا. لیکن اس کے جو ادر سائڈ ہے وہ بھی سن لیں. دیکھیں آپ نے سیلز کیے مسٹر ایکس کو, تو مسٹر ایکس او یو دا منی. اب آپ نے کیا کیا کہ مسٹر ایکس کی جو انوائسز تھی وہ دے دیں فیکٹر کو. ناؤ فیکٹر از چیزنگ کنٹیکٹنگ دی مسٹر ایکس. اب مسٹر ایکس جو ہے اس کو شاید یہ چیز پسند نہ آئے کیونکہ اس کا تعلق تو آپ کے ساتھ تھا, آپ نے اٹھا کر اس کو فیکٹر کے حوالے کر دیا. تو یہ جو ایک ایشو ہے مین کہ سم ٹائم یور کسٹمرز مے ناٹ لائک دی فیکٹرز دا وے دے بیہیو ود یور کسٹمرز. تو یہ ایک مین ایشو ہے. اور دوسری بات آبویسلی کہ کاسٹ فیکٹر جو ہے اس کو ہم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے, اور اس میں اس کی فیس بھی ہے, اس کا کیا کہتے ہیں انٹرسٹ بھی ہے, اور پھر جو وہ فیکٹر ایکسیپٹ نہیں کرتا آپ کی انوائسز اس کی ذمہ داری تو پھر آپ کے پاس ہی ہے. مثلا دیکھیں اگر 75% وہ لے رہا ہے تو 25% کے لیے تو آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنی ہی بزنس میں ان کا حساب رکھنا پڑے گا نا. تو اس کے لیے اگین یو نیڈ اے پرسن. تو اس کی یہ سارے پروس اینڈ کونس دیکھتے ہوئے ہمیں جانا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم فیکٹر کے پاس جائیں یا نہ جائیں. اب آئیں ہم یہ جو پالیسیز کی میں نے بات کی تھی ریلیکس اور ٹائٹ, ان کے اوپر کام کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں ریلیکس کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ایک اور السٹریشن دیکھیے گا کہ XYZ required advice on debt collection policy. Should the current policy be discarded in favor of option 1 and option 2? There are two options. Number 1 ہے current policy میں کہ expenditure on debt collection per annum is 240,000. یعنی اگر آپ ایسے ہی چل رہے ہیں تو آپ کو سال کے ڈیٹ کلیکشن میں 2,40,000 پڑتا ہے. بیڈ ڈیٹس لاسز جو ہیں وہ 3% ہیں آپ کی سیلز کے, اور ایوریج کلیکشن پیریڈ جو ہے ابھی 2 مہینے کا ہے. اب آپ کے پاس 2 آپشنس نے بتائے کہ اگر یا تو آپ کرنٹ میں چلیں یا پھر آپشن 1 یہ ہے کہ آپ کے جو ڈیٹرز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے 3 لاکھ کے, یعنی آپ کریڈٹ پالیسی کو ریلیکس کریں گے تو آبویسلی ڈیٹرز بڑھ جائیں گے. اور آپشن 2 میں یہ کہ اور اگر آپ ریلیکس کرتے ہیں تو وہ 4 لاکھ کے ہو جائیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ جو ہی آپ کے ڈیٹ کلیکشن ایکسپینس بڑھ رہے ہیں تو آبویسلی آپ تھوڑے سے ویجیلنٹ ہو رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی کرنٹ پالیسی 3% کے بیڈ ڈیٹس ہیں وہ پہلے آپشن میں 2% رہ جائیں گے اور سیکنڈ آپشن میں وہ 1% ہو جائیں گے. ایوریج کلیکشن پیریڈ 2 مہینے سے پہلے آپشن میں 1.5 مہینے رہ جائے گا اور سیکنڈ آپشن میں وہ 1 مہینہ رہ جائے گا. اب نوٹ کریں اس میں پرابلم کہ اگر آپ کے ڈیٹ کلیکٹنگ پراپر ہو رہا ہے, یعنی آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کرے یا اس میں اور کوئی میکینزم لے آئے کہ آپ کے ڈیٹ کلیکٹنگ ایکسپینس تو بڑھ جائیں گے اس سے, لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں 2 چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کے بیڈ ڈیٹس کم ہو رہے ہیں اور دوسرا آپ کا ایج کم ہو رہی ہے. Current sales are 4.8 million per annum and the variable cost of sale is 90% of sales value. The company requires 15% return on investment. یعنی یہ آپ کا current status ہے. اب دیکھنا یہ کہ XY is considering a change of credit policy which will result in a slowing down in average collection period from 1 month to 2 months. The relaxation in credit standard is expected to produce an increase in sales in each year amounting to 25% of the current sales price of unit 10 and variable cost per unit is 8.5. Current sales per annum is 2.4 million. The required rate of return on investment is 20%. Assuming that 25% increase in the sales would result in additional stock of 100,000 and additional credit of 20,000. Requirement है advise the company on whether or not to extend the credit period to the customers. All customers take the longer period of 2 months. Existing customer do not change their payment habits. Only new customer take a full 2 months credit. اب دیکھیں کرنٹ
جو پالیسی تھی اس میں آپ کی کرنٹ سیلز جو تھی وہ 4.8 ملین تھی, اور آپشن 1 میں بھی وہی ہے اور آپشن 2 میں بھی وہی, یعنی پہلا اسٹیٹس. اور لیس ویریبل کاسٹ آف 90%, تو آپ کی کنٹریبیوشن 480 یہ شروع میں یہی رہے گی. لیس ڈیٹ کلیکٹنگ کاسٹ 240, 300 اینڈ 400, لیکن بیڈ ڈیٹس آپ دیکھیں 3% تھے, پھر 2% ہوئے, پھر 1%. یہ جو بیڈ ڈیٹس ہوتے ہیں یہ سیلز کے اوپر ہوتے ہیں, کاسٹ کے اوپر نہیں ہوتے. لیکن کیرنگ کاسٹ جو ہوگی وہ سیلز پر بھی کیلکولیٹ ہو سکتی ہے اور اس کی ویریبل کاسٹ پر بھی ہو سکتی ہے, دونوں ہی طریقے سے ایکسیپٹیبل ہے. تو اس کوشچن میں نے سیلز کے اوپر کیلکولیٹ کی ہے. تو دیکھیں اگر آپ کرنٹ میں جاتے ہیں تو 1,20,000 ہے, اور اگر آپ آپشن 1 میں جاتے ہیں تو 90,000 ہے, اور اگر آپشن 2 میں جاتے ہیں تو 60,000 ہے. اس طرح سے ٹوٹل کاسٹ جو پڑے گی آپ کو 504,000, 486,000, 508,000. اور پروفٹ اینڈ لاس بیفور ٹیکسز جو ہے کرنٹلی آپ کو لاسز ہو رہے ہیں 24,000, آپشن 1 میں لاس ہے 6,000 اور آپشن 2 میں لاس ہے 28,000. اگر ہم نے اس سٹیج پر ڈیسائیڈ کرنا ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا کہ آپشن 1 میں جانا چاہیے, کیونکہ وہاں ہمارا لاس جو ہے کم ہو رہا ہے. لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا پالیسی چینج کرنے کا فرق پڑتا ہے. تو ریکمنڈیشن میں نے جیسے کہا کہ اگر آپ یہیں رک جاتے ہیں تو پھر آپ کو آپشن 1 آپٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ ریلیکس کرتے ہیں تو آپ کی سیل جو ہے وہ بڑھ جائے گی 25% سے, تو آپ کی سیل جو ہے وہ 2.4, 3 اینڈ 3 ہو جائے گی. لیس ویریبل کاسٹ 85% ہے, تو اس کو آپ مائنس کریں گے تو آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے, اور اس طرح سے کیرنگ کاسٹ جو ہے وہ 40, 160 ہے. کاسٹ آف ایڈیشنل ورکنگ کیپٹل 80,000, 20%. ٹوٹل کاسٹ جو ہے آپ کی وہ 40, 116 اینڈ 70. اس طرح سے پروفٹ بیفور ٹیکس 320, 334, 374. تو اس کیس میں دیکھیں کہ آپ کی جو کیرنگ کاسٹ ہے وہ کیسے آئی. کیرنگ کاسٹ میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے آپ کی جو سیلز ہے 2.4 اسی کو ہم نے کنسیڈر کر کے اس کی کاسٹ نکالی ہے کہ 2.4 ملین کا ایک منتھ کا, اور پھر 20% 40 بن گیا. سیکنڈ کیس میں 3 ملین کا 2 منتھس کا 100 مل گیا, اور 3 کیس میں 112 کا 20%. اور جو ڈفرینس ہے اس میں اس نے ایک بات کہی تھی کہ جو آپ کے کرنٹ کسٹمرز ہیں وہ ایز اٹ از چل رہے ہیں, جو ایڈیشنل سیلز آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ چینج آ رہی ہے کہ وہ 2 مہینے لے رہے ہیں, تو اس لیے اس کی کاسٹ جو ہے وہ 40 + 20 60 بنتی ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں سچویشن اے جو ہے اس کو آپٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہاں ہمیں بینیفٹ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو پروفٹ ہے 334,000 ہوتا ہے جبکہ کرنٹ 320 تھا, اور اس سے آگے اگر نمبر 2 پہ جاتے ہیں وہ 374 پہ جاتا ہے. تو آبویسلی جہاں ہمارا پروفٹ بڑھے گا سو آپشن شوڈ بی ول بی ایکسیپٹیبل. تو یہ ایک اگین سمپل کیلکولیشن. اب آئیں ایک پورا جو کوشچنس ہے کریڈٹ پالیسیز کا اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیسے. اے بی از اٹمپٹنگ ٹو ایویلویٹ ویدر اٹ شوڈ ایز کلیکشن ایفرٹس. The firm sells 72,000 units per year at an average price of 32 each. Bad debts expense are 1% of sales and collection expenses are 60,000. The average collection period is 40 days and the variable cost per unit is 28. یعنی یہ کرنٹ سینیریو ہے, کرنٹ اس کی پوزیشن ہے. By easing the collection efforts, ABC expect to save 40,000 per year in collection expenses. Bad debts will increase to 2% of sales and average collection period will increase to 58 days. Sales will increase by 1,000 units per year if the firm has required rate of return on equal risk investment 24%. What recommendation would you give to the firm? اب اس میں دیکھیں کرنٹ سچویشن میں کیا ہے کہ آپ کی سیل 32 پر یونٹ ہے اور ویریبل کاسٹ 28 ہے, تو یہ تو سیم رہے گی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو پرائز پر یونٹ ہے اور ویریبل کاسٹ پر یونٹ ہے وہ چینج ہو جائے. تو کنٹریبیوشن پر یونٹ 4 روپیز ہی رہے گی, جبکہ آپ کی جو سیلز ہو جائے گی یونٹس بڑھ جائیں گے 1,000 سے تو آپ کی سیلز بھی بڑھ جائے گی, یعنی 288,000 سے اب یہ ہو جائے گا 292,000. بیڈ ڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے بڑھ جائیں گے 1% سے 2% ہو جائیں گے, اور یہ سیلز کا ہی آئے گا, نیچے کیلکولیشن دی ہوئی ہے. اور جو کریڈٹ کاسٹ پڑے گی آپ کو 72,000 یونٹس 32 اور اس کا 40 30 24%. یہاں پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ یا تو آپ سیلز کی بیس پر بھی اس کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں یا آپ ویریبل کاسٹ کی بیس پر بھی کیلکولیشن کر سکتے ہیں, لیکن دونوں صورتوں میں سیم رہیں گے. کرنٹ میں بھی سیم رکھیں تو پرپوز میں بھی سیم رکھیں, تو پھر آنسر میں چینج نہیں آئے گی. اگر آپ 73,000 یونٹس بیچتے ہیں اور 58 ڈیز وہ لیتے ہیں تو آپ کی جو کاسٹ پڑتی ہے وہ 90,325, تو ٹوٹل کاسٹ جو ہے 157,045. اس طرح سے آپ کا پروفٹ کرنٹ سچویشن میں 143 ہے
اور ریلیکس پالیسی میں آپ کا 134 ہے. سو دیکھیں ڈیسیجن کیا کرنا ہے. دو آپ کی سیلز انکریز کی بٹ یور پروفیٹیبلٹی ریڈیوس, سو وی شوڈ کنٹینیو ایز اٹ از رادر دین ریلیکسنگ دی پالیسی. اور اگر اس کو مزید آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو ڈیسیجن یہی بنے گا, کیونکہ وہ سیونگ جو 40,000 کی آپ کی ہو رہی ہے, اگر اس کو بھی آپ کنسیڈر کر لیں تو پھر ڈیسیجن چینج ہو جائے گا, کیونکہ دیکھیں نا 40,000 اگر بچ جاتے ہیں آپ کے تو پھر آپ کو اوبیسلی بینیفٹ ہو جائے گا. Credit policy should not be relaxed as it increases the cost of bad debts as well as credit cost. Although there is a saving of 40,000 in collection expenditure, an overall decrease of 8,565 in profit does not justify the relaxation in the credit policy. تو ہمیں واچفل ہونا ہے کیا کریڈٹ پالیسی کو ریلیکس کریں یا نہ کریں. اب یہ تو تھے اگین چھوٹی سے کوشچنس, یعنی سمجھانا یہ کہ بھئی کریڈٹ پالیسی کو ایکسٹینڈ کرنا ہے نہیں کرنا ہے اور اس کے کاسٹ میں امپیکٹ کیا آتا ہے. اب آئیں ایک تھوڑی سی پریکٹیکل کوشچن, اور یہ پریکٹیکل تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا. A company is considering to raise working capital of ₹400,000 either by a commercial bank loan secured by account receivable or factoring account receivable. The company's bank has agreed to lend from 80% of its average monthly account receivable of 500,000. Yani they are prepared to extend you a loan up to 80% of کا جو آپ کے جو اکاؤنٹ ریسیویبل ہیں 500,000 اس کا 400,000 آپ کو ایکسٹینڈ کر دیں گے. ریٹ آف انٹرسٹ از 12%. دا بینک لوز از ان دا فارم آف سیریز آف 30 days لون, یعنی وہ 30 دن کا لون دے گا, یعنی 30 دن کے بعد وہ ری پے ہو جانا چاہیے اور پھر اگلے 30 دن کے لیے آپ لے لیں. تو یہ ٹیکنیکلی اس کو کہتے ہیں رول اوور. اس کا فائدہ بینک کو یہ ہوتا ہے کہ 30 دن کے بعد ان کو پرنسپل اور انٹرسٹ واپس آ جائے گا اور اگلے نیکسٹ ڈے ہی وہ آپ کو فردر 30 دن کے لیے لون دے دیں گے. تو بیسیکلی ان کی انکم جو ہے وہ کیش میں, یعنی کیش میں کنورٹ ہو جاتی ہے آفٹر 30 days. تو یہ بینک اس طرح سے بھی جاتے ہیں. دا لون وڈ بی ڈسکاؤنٹڈ ایٹ اے 15% کمپنسیٹنگ بیلنس. یہ ایک اور ایشو. اب 4 لاکھ کا لون دینا ہے اس نے آپ کو, ٹھیک ہے, لیکن اس کے میں بھی کمپنسیٹنگ بیلنس رکھ رہا ہے وہ 15%. will also require the company can arrange from another commercial bank any shortfall in working capital up to 75,000. لیکن اگر 15% اس میں کمپنسیٹنگ بیلنس رکھتے ہیں تو اس کو جو شارٹ فال پڑے گا اپ ٹو 75,000 جو ہے نا, آپ 15% اینول انٹرسٹ پیبل ان ایریئرس اس کے طرح آپ اویل کر سکتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں پرابلم پہلے سمجھنے کا ہوئی. پرابلم یہ ہے کہ بینک آپ کو لون تو دے رہا ہے لیکن 30 days کے لیے دے رہا ہے, پھر وہ 15% کمپنسیٹنگ بیلنس بھی رکھ رہا ہے اور انٹرسٹ بھی آپ سے ہر 3 مہینے ہر 30 دن کے بعد لے رہا ہے. تو جو شارٹ فال آپ کو ورکنگ کیپٹل میں پڑے گا اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ پھر 75,000 تک کا لون کسی اور بینک سے لے سکتے ہیں, لیکن وہ آپ سے چارج کرے گا 15%. اس میں فائدہ یہ ہے کہ انٹرسٹ آپ پے کریں گے ایٹ دا اینڈ آف دا پیریڈ, یہ نہیں کہ 30 days کے بعد. دوسرا ارینجمنٹ آپ کے ساتھ یہ ہوگا, اے فیکٹرز آر ایگریڈ ٹو پرچیز دا کمپنیز 84% اکاؤنٹ ریسیویبل. اب یہ جو پرسنٹیج ہے نا یہ جان بوجھ کر چینج کی جا رہی ہے, کبھی 85 بھی ہوگا, 75 بھی ہوگا, 90 بھی ہوگا, 80 بھی ہوگا, تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. The 16% of receivable would be held in the reserve on account. The factor would charge a 1,500 processing fee. اب دیکھیں یہ پہلے نہیں تھا. اس کیس میں کیا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی پہلے پروسیسنگ فی, یعنی یہ بات کرنے کے بھی پیسے جی ہم آپ کو ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کہتے ہیں اچھا آپ کا کیس پروسیس کرنے کے پہلے 1,500 روپے جمع کرا دیں, بعد میں ہے کہ آپ کو ہم فیکٹر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, وہ بات کی بات ہے. اینڈ اے 3% فیکٹرنگ کمیشن آن انوائس اماؤنٹ ایچ منتھ, اور آپ سے وہ 3% کمیشن تو میں اس کو نہیں کہتا, بیسیکلی یہ فیس ہی ہے لیکن یہاں کمیشن ہی لکھا ہوا ہے. دی فیکٹر وڈ آلسو چارج انٹرسٹ ایٹ دا ریٹ آف 10% آن اکاؤنٹ ریسیویبل پرچیز. یہاں ایک ایڈوانٹیج نظر آتا ہے کہ وہ آپ سے صرف 10% چارج کرے گا, لیکن نوٹ کر لیں کہ اس کی فیس 3% ہے, جبکہ پچھلے کوشچنسوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ 1.25% یا 1% کے قریب تھی. The factoring commission, processing fee and monthly interest payment would be deducted from the account receivable purchase on monthly basis. اور ایک بات ہے کہ جو ہی وہ آپ کو ایڈوانس پیسے کرے گا 84% کے, اس میں سے وہ پہلے ہی ڈیڈکٹ کر لے گا. یہ تینوں چیزیں. If the company chooses the factoring arrangement, it can eliminate the credit department and reduce operating expense by 8,000 per month. In addition, bad debts losses of 2% of the monthly receivable will also be avoided. یعنی currently آپ کو bad debts ہو رہے ہیں 2%, لیکن اگر آپ فیکٹرنگ کروا لیتے ہیں
تو آپ کے ایک تو آپریٹنگ ایکسپینس کم ہو جائیں گے 8,000 پر منتھ کے حساب سے, اور ساتھ آپ کے بیڈ ڈیٹس 2% کے حساب سے وہ بھی کم ہو جائیں گے. اب ریکوائرمنٹ دیکھیے, کمپیوٹ دی کاسٹ ایسوسیٹیڈ ود ایچ فائنینسنگ ارینجمنٹ. تو ہمیں کرنا کیا ہے, کیا ہم بینک کے پاس جائیں یا ہم فیکٹر کروا لیں. بینک کے پاس جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس میں بھی آپ کو 2 بینکوں کے پاس جانا پڑے گا, جس کو شارٹ فال کو فائنینسنگ کروانی ہے اور باقی جو اوریجنل فائنینسنگ کروانی ہے. اینول کاسٹ آف فائنینسنگ, شارٹ فال آف ورکنگ کیپٹل ان کیس آف کمرشل بینکس, اس کو پہلے سمجھ لیں. اماؤنٹ آف لون کیا ہے, 4 لاکھ کی, اور انٹرسٹ اسی پر ڈائریکٹ آپ کو پڑ جائے گا 12% کے حساب سے ایک مہینے کا 4,000. کمپنسیٹنگ بیلنس 4,000 کا 60,000. تو آپ کو اینول ریسیو جو کریں گے وہ 336,000 ملے گا. یعنی 4 لاکھ اس نے دینا, تو اینولی آپ کو جو ملنا اماؤنٹ جو ملے گا آپ کو وہ ملے گا جناب صرف 3,36,000. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس نے اپنا 4,000 کا انٹرسٹ بھی اور جو کمپنسیٹنگ بیلنس وہ بھی آپ کو نہیں دے گا. اس کا مطلب یہ کہ پیسے آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے ٹو یوز. کمپنسیٹنگ بیلنس ہوتا ہے کہ بینک اپنی ریزرو میں رکھتا ہے, آپ کو الاؤ نہیں کرتا ہے کہ آپ اس کو ودرا کریں. تو آپ کے لیے جو اویلیبل ہے فنڈس جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں وہ 336,000 ہے. تو ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ تو آپ کی 4 لاکھ کی تھی, تو یہاں آپ کو شارٹ فال ان ورکنگ کیپٹل 64,000 ہے, اور آپ نے سیکنڈ بینک کے پاس جانا ہے اس کو فائنینس کروانے کے لیے. اب اینول کاسٹ آف کمرشل بینک لونز دیکھیں. انٹرسٹ ایکسپینس ہوگا سال کا 4 لاکھ پر 48,000. کریڈٹ ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ جو ہے وہ ہے 96,000. بیڈ ڈیٹس جو ہیں وہ ہے 120,000. یہ کرنٹ سچویشن کی بات ہو رہی ہے. انٹرسٹ آن شارٹ فار ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ آپ کا 15% 64,000 پر 9,600. تو آپ کی ٹوٹل اینول کاسٹ بنے گی 273,600 اگر آپ اس ارینجمنٹ پہ جاتے ہیں. دا کاسٹ آف کریڈٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ بیڈ ڈیٹ ایکسپینس ول بی انکرڈ if a bank loan is used, but these costs will be avoided if the company accept the factoring arrangement. اب آئیں annual amount received from factor 84% of 500,000, اور کمیشن دینا پڑے گا آپ کو 5 لاکھ پر which is 15,000. پری پیڈ انٹرسٹ جو ہے وہ 3,500 اور پروسیسنگ فی جو ہے 1,500. تو آپ کو یہاں اماؤنٹ جو ریسیو آپ کو کرنی ہے 4 لاکھ کی, وہ 4 لاکھ آپ کو دے دے گا. اینول کاسٹ آف فیکٹرنگ میں دیکھیں, اینول کمیشن جو آپ کا بنے گا سال کا وچ از 12% آپ لیں تو وہ 1,80,000 بنتا ہے 1,50,000 پر, اور اینول انٹرسٹ جو ہے وہ 42,000 بنے گا, اور پروسیسنگ فیس جو ہے وہ آپ کی سال کی 18,000 بنے گی, اور ٹوٹل اینول کاسٹ جو ہے 2,40,000 بنے گی. آپ کی جو لون کے کیس میں کاسٹ بنی تھی 2,73,600. فیکٹرنگ کے کیس میں کاسٹ جو ہے آپ کی کم بنی, اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ اس کا انٹرسٹ ریٹ کم ہے. تو دی فیکٹرنگ کاسٹ آر سلائٹلی لوور, that is 33,000. ڈفرینس ہم نے لیا دونوں کا. اینڈ دین دا کاسٹ آف بینک لون اینڈ دا فیکٹر از willing to advance a significant great amount. On the other hand, the elimination of credit department could reduce the firm's option in the future. Now یہ اس طرح کی جو ایشوز ہیں, یہ جو پرابلم ہے, اس کو آپ نے اس سلائڈ میں دیکھنا ہے کہ ایک آپشن نہیں بلکہ جتنے بھی آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں ہم ان سب کو سامنے رکھ کر پھر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ وچ ون از مور فیزیبل, more economical to the company, and then we go for it. اب اس میں اور بہت سارے کوشچنس ہیں جس کو میں ایک کر کے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں, لیکن زیادہ ڈیٹیل میں ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ اور چیپٹرز بھی ہیں جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو ایک کوشچن اور میں کر دیتا ہوں, اس کے بعد اس ریسیویبلس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. دیر از اے کمپنی جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں امپورٹیڈ گڈس ٹو رینج آف ریٹیلرس. دا کمپنی اسپیشلائز دی سپلائنگ آرنامنٹس, اسمال ورکس آف آرٹس, high value furnishing and other items to the chief buyer for the company. Fields would have a market in the UK. In seeking of improved working management, the financial controller has gathered the following information. اب یہ دیکھیں, کنکلوڈ کر رہا ہوں میں اس چیپٹر کو. Average period for which items held 3.5, average debtors collection period 2.5, average credit period 2 months. یہ months میں ہے. تو یہاں سے آپ دیکھیں, اگر ہم دیکھیں کہ اس کی فنڈنگ ریکوائرمنٹ کتنے مہینوں کے لیے چاہیے, تو سمپل ہے, انوینٹری کو آپ دیکھیں اور آپ کے ریسیویبل کے پیریڈ کو دیکھیں اور اس میں سے پیمنٹ پیریڈ مائنس کر دیں, تو آپ کا ٹائم نکل آئے گا کہ اتنے پیریڈ کے لیے ہمیں فنڈنگ ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں میں نے آگے کیلکولیشن کی ہے کہ اسٹاک ہولڈنگ پیریڈ 3.5 منتھس, ڈیٹر کلیکشن پیریڈ 2 اور کریڈٹ پیریڈ 2.5 تو آپ کو 4 منتھس کے لیے آپ کو ورکنگ کیپٹل جو ہے اس کو فنڈ کروانا پڑے گا. تو پہلا آپشن, پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ تھی. دوسری ریکوائرمنٹ ہے ان لوکنگ ٹو ریڈیوس دی ورکنگ کیپٹل فنڈس. ہم نے اگر کم کرنا ہے تو اس میں
دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی فردر ریکوائرمنٹس کیا تھیں. The financial control of the company supplies in consideration factoring credit sales. The company's annual turnover is 2.5 million, of which 90% are credit. Bad debts are typically 3% of credit sales. The offer from the factor is conditional on the following. Number one, the factor will take over the sales ledger of special gift supplies completely. یہ جو ہے نا کٹ آف کر دینا کسٹمر کا اور سپلائر کا، یہ بڑا سیریس ہوتا ہے. ہم 100% ان کو نہیں ہینڈ اوور کر سکتے اور یہ پاسبل بھی نہیں ہوتا. 80% آف دی ویلیو آف کریڈٹ سیلز ول بی ایڈوانس امیجیٹلی ایز سون ایز دا سیلز آر میڈ ٹو دی کسٹمر. یعنی یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ سیلز انوائس کا کام بھی ہم فیکٹر کے حوالے کر دیتے ہیں. یعنی آپ کے پاس آرڈر آیا، آپ نے ڈسپیچ کی، اور ڈسپیچ کے ساتھ ہی جو انوائس بنی آپ نے ڈائریکٹ کسٹمر کو نہیں بھیجی بلکہ فیکٹر کو بھیج دی. دی ریمیننگ 20% ول بی پیڈ ٹو دا کمپنی 1 month لیٹر. The factor charge 15% per annum on credit sales. The factor is normally able to reduce the debtor collection period to 1 month. یعنی 4 مہینے تھا نا آپ کو انویسٹمنٹس کے کریڈٹ پیریڈ، سوری اس کا تھا، اگر آپ دوبارہ سے دیکھیں کہ جو پیریڈ تھا اس کا وہ تھا 2.5 months. تو اب یہ کم ہو کر رہ جائے گا 1 month، یعنی 1.5 month کی ریڈکشن آ جائے گی. The factor offered no recourse facility without the take, whereby they take on the responsibility of dealing with bad debts. Without recourse میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے bad debts. The factor is normally able to reduce bad debts to 2% of credit sales. A charge of factoring service of 4% of credit sales will be made. A one-off payment of 25,000 is payable to the factor also. So دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں فیکٹر جو آپ کے ساتھ کنڈیشنل لگا رہا ہے. اس طرح سے آپ دیکھیں اگر آپ فیکٹر کو یہ سارا کچھ دے دیتے ہیں، the salary of the sales ledger administrative would be saved under the proposal, and overhead cost amounting to 2,000 per annum also be reduced, would have to be reduced. Special gift supplies cost of overdraft is 12%, یعنی currently وہ 12% کی بیس پر overdraft میں چل رہے ہیں. The cost of this 5% of credit sale is payable immediately and the sales are made. There is no intention to alter this arrangement under the factoring proposal. تو یہ continue کرے گا as it. Evaluate this proposal to factor sales ledger by comparing supplies existing debtors collection cost and those that would result from the using the factor. That factor can reduce the debtors collection period to 1 month. اب اس میں annual sales دیکھیں آپ کی 2.5 million، credit sales جو ہے 90%، کیونکہ 20% جو ہے cash sales ہیں، 10% cash sales ہیں. Factor will advance 80% of it, which is 1.8, and this is not adjusted for bad debt since the arrangement is without recourse. Assuming sales are evenly spread, the factor will pay 37,500 each month in arrears by 1 month. So factor service charges are 4% of 2.24, 90,000. Commission charged by the sales force are ignored in the following calculations since they are common to both. The allocated overhead is also relevant for the evaluation. The factor better record with bad debts is not part of the evaluation. The proposal in terms of benefits of gifts. Existing position میں دیکھیں آپ کی کریڈٹ کنٹرول کی سیلریز، بیڈ ڈیٹس 3%، اور اینول فنڈنگ کاسٹ آپ کی 1,36,250 بنتی ہے. فیکٹر کے کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو کاسٹ بنے گی وہ 80%، 15% اور 1 مہینے کی 22,500. ان فیکٹرڈ جو رہ جائیں گے یعنی وچ از 20%، اس کی کاسٹ آپ کو پڑے گی 4,500. فیکٹر سروس چارجز 4% ٹوٹل سیلز کا پڑیں گے آپ کو. ون آف پیمنٹ جو وہ مانگ رہا ہے آپ سے 25,000 تو 12% کے حساب سے اس کو اوپر آپ کاسٹ پڑے گی. ہینس اٹ از ورتھ وائل ٹو فیکٹر دی ڈیٹ، کیونکہ اوپر کاسٹ زیادہ ہے نیچے کاسٹ کم ہے. تو اس کیس میں ہم یہی کریں گے کہ فیکٹر کروا دیں گے اور خود اس کو لے کے نہیں چلیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ بہت سارے ایشوز ہم نے ریسیویبل کے پوائنٹ آف ویو سے ٹیسٹ کیے ہیں کہ کس طرح سے ہم ریسیویبلس کو مینیج کریں، کیا پاسبل ہوگا، اور ساری طرف سے دیکھتے ہوئے یعنی ہر کارنر سے دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم فیکٹر کروائیں یا ایز اٹ از پالیسی کو ریلیکس کریں نہ کریں. اور انشاءاللہ یہاں ہم اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں اور نیکسٹ سیشن میں ہم کیش مینجمنٹ کی بات کریں گے وچ از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ آسپیکٹس آف any working capital management. Thank you very much. Allah Hafiz.